बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। आज 27 जनवरी 2026 मंगल का दिन है। आज की नाज़रीन जो ख़बरें हैं, एक तो अमेरिका और ईरान के माबैन शदीद कशीदगी चली आ रही है। अमेरिका के 500 से ज़ायद लड़ाका तैयारे, उनका सबसे बड़ा बहरी बेड़ा जो है इस टाइम पे वो ईरान के साहिल पे पहुंच गया है, जिसमें 90 तक फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, 9 एटमी आबदोज वगैरह हैं। साथ ही जॉर्ज बुश मिशन जो है वो भी पहुंच गया है, ये बेड़ा, और इसमें भी जहाज़ हैं, फाइटर जेट हैं। साथ ही दूसरी तरफ अगर देखें, जो ईरान को जिस अंदाज में घेरने की कोशिश की, तो चीन बिल्कुल नाज़रीन उसका किरदार अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। चीन ने जो अमेरिका ईरान का जो सबसे बड़ा इस टाइम पे मसला चला आ रहा है कि मगरिब का गलबा जो है फ़िज़ाई हासिल है अमेरिका को और मगरिब को ईरान पे, उसको तोड़ने के लिए चीन ने अपने जो बेडो नेविगेशन सिस्टम है सैटेलाइट का, वो फराहम कर दिया है, जिससे जीपीएस सिस्टम को ब्लॉक करने, सिग्नल को ख़त्म करने, भटकाने में आसानी अमेरिका को नहीं रहेगी। ये मुश्किलात अमेरिका के लिए खड़ी कर दी गई हैं। चीन ने बड़ी काफ़ी मदद की है। साथ ही रूस और चीन की अहम टीमें जो है वो ईरान में मौजूद हैं और ईरान की हर तरीके से मदद की जा रही है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। साथ ही नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की एक बड़ी मदद की है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। जो ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तान को जो माशी बहरान का सामना है, उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात की एक बड़ी मदद सामने आई है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। वादी तीरा में नाज़रीन जो ऑपरेशन एक्सपेक्टेड था, नकल मकानी चल रही है। वफाक ने और सूबाई हुकूमत ने, वफाक ने तो बाकायदा डिनाई किया है कि कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, वहाँ पे अब टारगेटेड ऑपरेशन और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जाएंगे। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 50,000 का टारगेट हमारे सब्सक्राइबर जो है वो हम अचीव कर लेंगे आप दोस्तों के तावन से। उसमें थोड़ी कमी आ रही है। अगर आप दोस्तों ने तावन किया और हमारी वीडियोस को शेयर किया और सब्सक्राइब किया, जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारे इस 50,000 टारगेट को आप दोस्तों की बदौलत अचीव किया जा सके। बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी रोज़ाना की वीडियो आपको मौसूल हो सके। नाज़रीन, ईरान इस टाइम पे मुश्किल में है, जंग का ख़तरा है। अमेरिका उसको मुसलसल प्रेशर कर रहा है, और जो मुस्लिम ममालिक का इंतहाई अहम रोल था पिछली जंग में, आपने देखा होगा जो जून में 12 दिन की जंग ईरान पे मुसल्लत की गई थी, उसमें मुस्लिम ममालिक का जो रोल था कि यहाँ से इज़राइल जब हमला करता था, उनके 100 से ज़ायद फाइटर जेट, जिसमें 5th जनरेशन के फाइटर जेट जो रडार पे नज़र नहीं आते, उनके और टाइफून्स और F-16 और जदीद तरीन जितने भी उनके फाइटर जेट्स थे, इज़राइल ने वो आजमाए ईरान पे। मगर जब ईरान हमला करता था तो आपने देखा होगा कि उनके ये मुस्लिम ममालिक इनके ड्रोन्स को गिरा देते थे। जो दिफाई निज़ाम सिस्टम अमेरिका ने पेट्रियाट और दीगर जो उनके थार्ड सिस्टम है, जो दुनिया के बेहतरीन निज़ाम है दिफाई सिस्टम, वो सारा खलीजी ममालिक में नस्ब कर रखा था। और आगे ईरान के जो शहीद ड्रोन्स थे और जो उनकी मिसाइल थे, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, वो आगे वार करते थे, रास्ते में ही उसको तबाह कर दिया जाता था। इज़राइल पहुंचने से पहले मुस्लिम ममालिक का यही किरदार था कि इसको तबाह करना है। अब जो दोबारा उन पर अटैक किया गया, वो उनके अंदरूनी मामलात को छेड़ा गया। अंदरूनी मुजाहरे जो है वो वहाँ पे खड़े हुए, महंगाई आसमान पे बातें कर रही थी। आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 1.5 मिलियन ईरानी रियाल का $1 है। इतनी महंगाई है। महंगाई के सताई लोग बाहर निकल आए थे, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर अमेरिका की सपोर्ट, यूरोप की सपोर्ट इन मुजाहिरीन को हासिल थी। और जो कहा जा रहा है, मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, रज़ा पहलवी जो हैं, साबिक शहजादा के बेटे, जो अभी तड़प रहे हैं इक़्तिदार के लिए, उनका भी कहना है कि 50,000 से ज़ायद मुजाहिरीन की जानें जो है वो गई हैं। मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। जो टाइम मैगज़ीन है वो 30,000 बता रहा है। हज़ारों की तादाद जो बताई जा रही है
اس سے افراتفری مزید بڑھ رہی ہے کہ زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، جبکہ ایران نے اس موقف کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 3117 اب تک ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ ناظرین، بیڑا جو ان کا سب سے بڑا بحری بیڑا ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا سب سے فوجی بیس جو ہے وہ چلتا پھرتا، وہ لے کے آئے ہیں جو 20 سے 25 ارب ڈالر کا ہے۔ اتنی انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہے ایک بیڑے پہ، جس پہ 90 فائٹر جیٹ اور ہیلی کاپٹرز وغیرہ جو ہے اس پہ وہ موجود رہتے ہیں اور ساتھ لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا بیڑا ہے جس میں ایٹمی آبدوز بھی ساتھ شامل ہیں، 9۔ تو وہ اب اتنا بڑا جو لے کے آئے ہیں آبدوز، ایک تو ایران جو ہے ناظرین، وہ بھی اس کے پاس دنیا کے بہترین ہائپر سونک میزائل ہیں، جو امریکہ کے پاس ہائپر سونک نہیں ہے۔ تو ایران نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے ہائپر سونک میزائل میں، کروز میزائل میں، بیلسٹک میزائل میں، روایتی جو ان کی میزائلز ہیں۔ اور یہ جو اب ہونے جا رہا ہے کہ مسلم ممالک، اسپیشلی متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، قطر، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اپنے ایئر بیسز اور ہمارے فضائی حدود اور ہماری سمندر کا راستہ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جائے گا ایران کے خلاف جو حملہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ کیونکہ اگر حملہ ہوتا ہے اور وہ اپنے ایئر بیسز دیتے ہیں جس طرح پچھلی بار دیا تھا، تو اس بار تو ایران نے اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ ان کو لگ رہا تھا، چین نے اور روس نے ان کی کافی مدد کی، اور خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ چین کی اور رشیا کی ٹیمیں باقاعدہ موجود ہیں۔ مگر یہ جو مدد چین جس انداز میں کر رہا ہے، جی پی ایس سسٹم جو جیبنگ پوری دنیا میں، ایک تو امریکہ کا چلتا ہے۔ امریکہ پاکستان کی اور بھارت کی جب جنگ ہوئی تو ہم نے چائنا کا استعمال کیا، اس میں پاکستان کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ اسی لیے بھارت نے مار کھائی کہ ہمارے پاس امریکی جی پی ایس وغیرہ نہیں تھا، ورنہ ہمیں بھی بھٹکا دیا جاتا۔ اب یہ جو چین کا بیڈو نیویگیشن سسٹم ہے، یہ فراہم کیا جا رہا ہے یا فراہم کر دیا گیا ہے۔ جو خبریں آ رہی ہیں ایران پہ جو برتری حاصل تھی مغرب کی، وہ یہاں پہ ختم ہو رہی ہے۔ اس میں تو ایک ان کے میزائل سسٹم میں، اور جو کہا جا رہا ہے چپس اور ریسیور فراہم کیے گئے ہیں جو بیڈو کے ذریعے جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اور مغربی ٹیکنالوجی جو ہے ان کے الیکٹرانک وارفیئر وغیرہ کے خلاف بڑی مزاحمت ہوگی۔ ان کا اب مکمل طور پہ الیکٹرانک وارفیئر سسٹم ہوگا۔ تو ایران کو بچانے کے لیے بڑی کوشش چین کی چل رہی ہے، اور چین بھی ناظرین ایسا نہیں ہے کہ بس وہ سامنے آ کے لڑ رہا ہے۔ چین کبھی کسی کے لیے نہیں لڑتا، مگر پاکستان کی جس طرح پیچھے پاکستان کے کھڑا تھا، اس طرح ایران کے پیچھے اب کھڑا ہو رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ ایک تو وہ تیل کی وجہ ہے کہ وہاں پہ چین ایران کے ساتھ جو ہے وہ ین میں کام کرنا چاہ رہا ہے، اور امریکہ اس میں دخل اندازی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ انٹرنل چین کے بینکوں کے اندر ین اس پہ وہ قابو نہیں پا سکتا، اس کے پاس کوئی ایسا سسٹم ہے نہیں۔ ایران کو ایک تو چاہیے جو وہاں پہ آبنائے ہرموز ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے، اور کوشش کر رہا ہے چابہار تک۔ ان سے زیادہ تر جو ایران سے اس ٹائم پہ تیل لے رہے اور تعلقات بنا رہا ہے، تو یہ انتہائی اہم مرکز ہیں چابہار اور آبنائے ہرموز، جو پوری دنیا کو وہاں سے تیل وغیرہ جا رہا ہے۔ تو چین اس میں کافی انٹرسٹڈ ہے، اور چین آلریڈی بڑی مقدار میں تیل خرید رہا ہے۔ پابندیوں کے باوجود انہوں نے امریکی پابندیوں کو ہوا میں اڑا دیا ہے، روس نے اور چین نے۔ تو اس ٹائم پہ چین ایک بڑی معاشی طاقت ہے، اور وہ بڑی مدد کر رہا ہے۔ اگر ان کی اسی طرح مدد جاری رہی، اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ خفیہ طور پہ مزید بھی میزائلز، مواد ٹائپ ان کو فراہم کیا گیا ہے۔ HQ-9 سسٹم جو ڈیفنس سسٹم ہے، وہ تو ان کو دیا گیا ہے چین کی طرف سے، جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی 250 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر امریکہ کے اور جتنے بھی ان کے فائٹر جیٹ ہیں، ڈرونز ہیں، میزائلز ہیں، اس کو وہ ناکارہ کر سکتا ہے۔ اب 5th جنریشن کی جہاں پہ بات ہوتی ہے کہ 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ ریڈار پہ نظر نہیں آتے، اب اس میں یہاں پہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ پہلے یہ سسٹم HQ-9 سسٹم اس سے پہلے ایران کے پاس نہیں تھا، اس ٹائم پہ ان کے پاس پہنچ گیا۔ تو ناظرین ایک بڑی لڑائی کی طرف جو ہے وہ بڑا جا رہا ہے، مگر ٹرمپ اپنے پتے بڑے احتیاط کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اسلامی ممالک بھی ایک سائڈ پہ ہو گئے، چین اور روس بھی ایران کی خفیہ مدد کر رہا ہے۔ تو یہ ایسا نہ ہو کہ مس کیلکولیشن ہو جائے، کیونکہ اتنا بڑا بیڑا جو موجود ہے، اگر وہاں پہ انٹر کانٹیننٹل میزائل
جو ان کے پاس ہیں ایران کے پاس، اور ہائپرسونک میزائل اگر وہ داغ دیتے ہیں تو اس بیڑ کو وہ ڈبونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. نقصان دونوں اطراف سے بڑا ہوگا. تو اس لیے امریکہ کوشش کر رہا ہے، جو مسلم ممالک پیچھے ہو گئے ہیں، جو ایسا اس سے ظاہر ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ ناظرین ان کے اڈے ہیں، 21 اڈے ہیں امریکہ کے ان خلیجی ممالک میں، اور خلیجی ممالک کو سیکیورٹی امریکہ فراہم کر رہا ہے. وہاں پہ ان کے فوجی موجود ہیں. پورا ذمہ داری قطر کی اور ان ممالک کی امریکہ نے لے رکھی ہے. تو کیسے وہ انکار کر سکتے ہیں؟ جب انہوں نے انکار کر دیا تو اس سے لگ رہا ہے کہ امریکہ ان پہ اتنا پریشر ڈالنا چاہ رہا ہے کہ ان کی حکومت کمزور ہو گئی ہے. 2 حملوں کے بعد، مظاہرین اور ایران کا اسرائیل کا جو حملہ تھا، اس کے بعد یہ کمزور ہو گئے. ان پہ مزید پریشر ڈالنا ہے تاکہ دوبارہ یہ مظاہرے وغیرہ شروع ہوں، یا ان کو جو ان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ناظرین وہاں پہ کوئی تابکاری وغیرہ ہوئی نہیں تھی جب انہوں نے حملہ کیا تھا جون میں B-2 بمبار سے. جو وہاں پہ B-2 بمبار جو تھا جس نے بمباری کی تھی، ان کی ڈریلنگ ہوتی ہے جو کئی 100 میٹر اندر گئے تھے، کیونکہ سارا سسٹم ایران کا انڈر گراؤنڈ ہے، ان کے میزائلز بھی انڈر گراؤنڈ ہے. وہ وہاں سے بالکل پورے پہاڑ کے نیچے انہوں نے پھر کئی میٹر جو ہے نیچے کھدائی کی ہوتی ہے اور سرنگیں بنائی ہیں جس میں ان کا پورا سسٹم ہے، اور پورے شہر انہوں نے بسائے ہوئے ہیں. اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو سیف کر پا رہے ہیں. ناظرین اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ 57 اسلامی ممالک میں اسرائیل کو سامنے کھڑے ہو کے دھمکی دینا، جنگ لڑنا، امریکہ کے سامنے کھڑے ہونا، وہ ایران نے ثابت کر دیا ہے ان 57 اسلامی ممالک میں. میں نے سے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ اینک اتار دیں جس سے آپ ایران کو شیعہ اور سنی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اگر مسلم ممالک میں پراکسی سب سے بڑا مسئلہ اس کا بن رہا ہے، پراکسی جو یمن میں، سوڈان میں، لیبیا میں، اس ٹائم پہ شام میں، لبنان میں جو وہ کر رہا ہے، وہ اپنی شیعوں کمیونٹی کو بچانے کے لیے کر رہا ہے. اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے. اربوں ڈالر وہ اس پہ لگا رہا ہے. بہرحال یہ اینک جو ہے یہ اتار کے آپ پھینکیں تو آپ ایران کی حمایت کرنے کے قائل ہو جائیں گے. اگر آپ نہیں کرتے تو کیا آپ صدر ٹرمپ کی حمایت کرتے ہیں یا اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں؟ کچھ تو آپ کو سامنے کرنا پڑے گا. ایران آپ کے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ وہ ایک مسلم کنٹری ہے. وہ اس ٹائم کے للکار رہا ہے اور یہ کئی بار للکار چکا ہے. وہ ہمیں جو بچپن میں بتایا جاتا تھا، جوانی میں جو بتایا جاتا تھا کہ یہاں پہ یہودی ہیں اور یہ امریکہ والے ہیں اور یہ سارے ایک ہی ہیں، اور وہ سارا فلسفہ غلط ثابت ہوا. تو یہ اکلوتا بھائی ہے زیادہ بہنوں کا، اور وہ کھل کے جو ہے وہ لڑ رہا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. بطور سنی ہو کے اس ٹائم پہ ایران کو شاباش دینی پڑتی ہے کہ وہ اتنا آگے چلا گیا ہے، کچھ بھی اس ٹائم پہ نہیں دیکھ رہا. ان کے سپریم کمانڈر، سپریم لیڈر جو ہے آیت اللہ خامنائی، جس کی 37 سال اقتدار ہے اس ٹائم پہ. 81 میں وہ صدر تھے. 81 کے بعد 89 میں جب خمینی کا انتقال ہوا تو 89 میں پھر ان کو جو ہے سپریم لیڈر بنایا گیا. اب ان کی جان کو خطرہ ہے. وہ بھی چین نے ایویڈنس فراہم کیے کہ کسی بھی طریقے سے ان کو انڈر گراؤنڈ لے کے جائیں، ان کو روپوش کرائیں. وہی ویلا والا سسٹم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے بھی ناظرین آسانی سے انہوں نے ان کے آرمی چیف کو، ان کے فضائی چیف کو، ان کے ڈپٹی چیف کو، ان کے نائب چیف کو، ان کے اسسٹنٹ چیف کو، ان کے جنرلز کو، ان کے سائنٹسٹ کو آسانی سے انہوں نے جو ہے وہ ہلاک کر دیا تھا اسرائیل نے. تو یہ ان کے لیے بڑا آسان ہے کیونکہ جاسوس بھی ان کے زیادہ ہوتے ہیں اور ڈرونز بھی وہاں پہ چھپے ہوئے تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ملک کے اندر پہلے سے انہوں نے اتنی پلاننگ کر لی تھی کہ ہزاروں کے حساب سے اسرائیل کے ڈرون جو ہیں وہ ایران میں پہلے سے موجود تھے اور ہزاروں ان کی جاسوس موجود تھے. تو اس ٹائم پہ ایران ایک مشکل میں ضرور ہے، مگر وہ اس کا کھل کے مقابلہ کر رہا ہے. اور اب ایسا لگ رہا ہے جب اسلامی ممالک پیچھے ہو گئے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایران کو مذاکرات کی میز پہ لے کے آنے کے لیے زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہے. اور اگر وہ مزید کمزور پڑتے تو پھر ان پہ حملہ بھی ناظرین ایکسپیکٹڈ ہے. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ایران تھوڑا بار بار ان پہ حملے کرنا، پابندیاں، اکیلے تنہا لڑنا، وہ کمزوری انسان پہ آتی ہے. تو کمزور تھوڑا بہت وہ ہوئے ہیں، ان کو ٹائم لگے گا ابھی سنبھلنے میں. ناظرین متحدہ عرب امارات، اسحاق ڈار پچھلے دنوں جو ہے وہ متحدہ عرب امارات اس لیے گئے کہ وہ جو ہم نے 1996-97 میں 45,000 کا قرضہ لیا تھا،
اس قرضے کے لیے ایک ہم نے $15,000 لیا تھا، ایک ہم نے $20,000 لیا تھا، وہ بن کے 1996-97 میں لیا. آج 2026 ہے پاکستان میں، پوری دنیا میں، اور وہ قرضہ ہم چکا نہیں پائے. اس پہ سود 3% تھا، 6% کر دیا گیا. وہ قرضہ بڑھتے بڑھتے آج ہم جو ہے وہ $3 ارب کا تقریباً قرضدار ہیں، $2.3 بلین. اس قرضے کو رول اوور کرنے کے لیے ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پچھلے دنوں چند دن پہلے جو ہے وہ چلے گئے متحدہ عرب امارات، اور انہوں نے اس قرضے کو رول اوور کرنے کے لیے اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بات چیت کی ہے. فی الحال جو خبریں آ رہی ہیں کہ جو تھا کہ پاکستان اور سعودیہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور سعودیہ اور متحدہ عرب امارات میں ٹسل آئی ہے، اور متحدہ عرب امارات نے انڈیا سے دفاعی معاہدہ کر لیا، اس لیے پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی. لگ تو بظاہر ایسا ہی رہا ہے، مگر خبریں جو آ رہی ہیں اللہ کرے کہ ایسا ہو، کیونکہ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی لاکھوں کے حساب سے 20 لاکھ کے قریب پاکستانی وہاں پہ ہیں، اور متحدہ عرب امارات جیسا تیسا بھی ہے پاکستان کو اپنے مفاد سے دیکھنا ہے، اور متحدہ عرب امارات پاکستان کی کئی بار جو ہے وہ مدد کر چکا ہے. اب یہ قرضہ اگر رول اوور ہوتا ہے تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر یہ پاکستان میں یہ انویسٹ ہوتا ہے یہ بھی پاکستان کے لیے معاشی طور پہ کامیابی سمجھی جائے گی. ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ پاکستان 1 ارب 2 ارب 3 ارب ڈالر کے لیے کبھی ایک ملک کو کبھی دوسرے ملک کو کبھی تیسرے ملک کے پیچھے جاتا ہے. حالانکہ چائنا سے ہماری کتنی اچھی دوستی ہے، اور چائنا آگے جو 25 سال کے لیے انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے ایران میں، وہ $400 ارب جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے. ایران نے وینزویلا میں چین نے وینزویلا میں $100 ارب کا خرچہ کیا ہے. یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد مطلب چائنا آپ کو فری میں کچھ نہیں دے گا، وہ جو پیسے بھی دیتا ہے، وہ جو رول اوور بھی کرتا ہے اپنے قرضے، تو پھر وہ آپ کو آگے جا کے اس پہ سود بھرنا پڑتا ہے. کوئی کام فری میں نہیں ہوتا چین میں، پیسہ دو گے تو کام چلے گا. وہی پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. بدقسمتی سے ہماری اکانومی بڑی کمزور ہے، مگر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ہم اوپر لے کے آئیں. اس میں ہمیں مشکلات آ رہی ہیں. ناظرین، وادی تیرا میں جو جنگ ہو رہی ہے اس ٹائم پہ، جو نقل مکانی ہو رہی ہے، پہلے آپریشن کا کہا جا رہا تھا کہ فل فلیج آپریشن ہوگا. صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت، جو میں بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ وفاقی اور صوبائی حکومت کو اگر آپریشن کرنا ہے تو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. جب تک آپ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، تمام پورا ملک، پورے عوام، پوری سیاسی جماعتیں، کسی بھی ملک میں کسی دہشت گردوں کے خلاف جب کارروائی ہوتی ہے نا، تو عوام اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. تو جب تک آپ کھڑے نہیں ہوں گے آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. بہرحال اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. پاکستان سیکیورٹی فورسز نے، جو وفاقی حکومت نے اعلان کیا کہ ٹارگیٹڈ آپریشن جو ہے وہ وادی تیرا میں کیے جائیں گے. آپریشن فل فلیج آپریشن، فل سکیل پہ جو آپریشن ہے وہ نہیں ہو رہا. جس طرح دیگر علاقوں میں ٹارگیٹڈ اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے، اسی طرح کے آپریشن ہوں گے. اور تیرا میں جو باقی باتیں وفاقی حکومت نے کی ہے کہ تقریباً 12,000 ایکڑ پہ وہاں پہ بنگ کی کاشت ہو رہی ہے، وہ تو ناظرین سب کو پتہ ہے. 30-35 لاکھ روپے کا فی ایکڑ ہے، وہ بھی سب کو پتہ ہے. اب وفاق کا کہنا ہے کہ یہ پیسے جو ہے سیاستدانوں، سمگلروں اور دہشت گردوں کی جیب میں جا رہے ہیں. وہ بھی ٹھیک ہے کسی حد تک، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہاں پہ بنگ کی کاشت جو ہے وہ زیادہ تر ہوتی ہے، جس سے بعد ازاں چرس بنتی ہے. مگر دہشت گرد وہاں پہ موجود ہے، اور دہشت گردی کے لیے پوری پلاننگ کر لی گئی تھی. بہرحال اگلے ولاگ میں اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.